इश्कियम कंप्लीट नावल। फरिश्ता अकबर ने जैसे ही होश संभाला, इसने अपने इर्द गिर्द माँ बाप से ज्यादा दाऊद अहमद को देखा था। कहने को वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जो कि इसकी शादी के 7 साल बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी, जिसकी वजह से फरिश्ते को लगता था कि इसकी जिंदगी तो हर रोक टोक से पाक शहजादियों जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसकी वजह फरिश्ते दाऊद अहमद को मानती थी, वो इसकी जिंदगी में इसके माँ बाप से ज्यादा खुद इससे ज्यादा अमल दखल देता था कि फरिश्ते बेहद उकताहट का शिकार होने लगी थी। फरिश्ते ने किस स्कूल में जाना है, कौन से मज़ामीन रखने हैं, इसके शौक और इसके मशाग़िल किस तरह के होने चाहिए, ये सब दाऊद अहमद तय करता था, क्योंकि इसके ये हक फरिश्ते के पैदा होते ही मिल चुका था। क्योंकि जब फरिश्ते पैदा हुई तो इसके दादा ने अपने बेटों के मजबूत रिश्ता बनाने के लिए इनके बच्चों को आपस में बांध दिया था। फरिश्ते अकबर का इसके पैदा होते ही निकाह इसके तायाजाद कजन दाऊद अहमद से हो गया था, जिसकी उम्र तब 10 साल थी, और ये निकाह होते ही दाऊद अहमद ने फरिश्ते अकबर को अपनी मलकियत समझना शुरू कर दिया था। और कुछ फरिश्ते के माँ बाप दाऊद अहमद से भी ज्यादा प्यार रखने के चक्कर में फरिश्ते की जिम्मेदारी से सौंप गए थे, लेकिन वो इस सब में अपनी इकलौती बेटी फरिश्ते से दुश्मनी कर गए थे, जिसका एहसास फरिश्ते को हर पल होने लगा था। और इस एहसास के होने पर फरिश्ते के अंदर एक बागी लड़की का जन्म होने लगा था, और वो बागी लड़की दाऊद अहमद की नजरों में तो बुरी बनी ही थी, साथ अक्सर इसे अपने तो माँ की बातें भी सुननी पड़ जाया करती थी। और इस वक्त फरिश्ते के दिल में दाऊद अहमद के लिए नफरत का बीज बुनने लगा था, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये बीज मुकम्मल इसके दिल में पुष्ट होता अपनी जड़ें लंबी करता एक तनावर दख्त बनने लगा था। अकबर साहब और इनकी बीवी फहद बेगम ने अपनी औलाद ना होने पर अपनी शफकत अहमद साहब के बेटे दाऊद पर लुटाई थी। अहमद अली और अकबर अली 2 भाई थे, और इनकी इकलौती बहन सारा थी, जिनकी शादी इनके चचा के बेटे से हुई थी, जिनका घर साथ ही था, बस बीच में एक दीवार थी। इसी तरह अहमद अली शाह की शादी अपने चचा की बेटी से और अकबर अली की शादी अपनी फूफू की बेटी से हुई थी। सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी में मगन थे, और इनके वालिद अली भट्ट साहब अपनी शरीक हयात को खोने के बाद अपनी औलाद को खुश और खरम देखने पर सुकून से अपनी जिंदगी के बाकी के लम्हात गुजार रहे थे। इस माहौल में अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी फारिया काजम, सारा अली की बेटी, और अपनी नाखुश होने का बदला लेने के लिए वो फरिश्ते अकबर और दाऊद अहमद की जिंदगी में जहर घोलने का काम बखूबी अंजाम देती रहती थी। फरिश्ते इस वक्त अपने कमरे में बंद बुरी तरह से फोन में मगन थी। यहाँ इसकी दोस्तें वीडियो कॉल पर थी, और वह सब अपनी कल होने वाली स्कूल पार्टी और इसमें पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में सोच विचार कर रही थी। जब इस वक्त फरिश्ते के कमरे का दरवाजा धारनमा आवाज में खुला था, वो अपनी जगह से उछलती दरवाजे की तरफ देखने लगी थी। यहाँ दाऊद अहमद अपने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए से घूर रहा था, जिस पर फरिश्ते के हाथों से मोबाइल छूटा। वो अपने खुश पड़ते लबों पर जुबान फेरती सीधी होकर बैठी थी। दाऊद अहमद कुछ बोला नहीं था, वो बस अपने हाथों की मुठ्ठियां व्यंजे से देख रहा था, जिस पर फरिश्ते की जान सूली पर अटक सी गई थी। सेल फोन हाथ में होने के बावजूद तुमने मेरी कॉल उठाने की जहमत नहीं की, वो जब पूछ सकता हूँ क्यों? वो गुस्से से दांत खिंचाता बोलता इसके नजदीक आया तो वो झट बैठ से उठकर खड़ी हुई, तो वो इसके सामने आकर रुक गया। वो मैं फरिश्तों को समझ नहीं है कि वो क्या बहाना बनाए, क्योंकि दाऊद ने इसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब सिवाय सर झुकाने के इसके पास कोई चारा नहीं था। अपनी बुक्स लेकर फौरन बाहर आओ। वो इसे हुक्म देता वापस पलटा तो फरिश्ते की धीमी सी आवाज गूंजी थी, कल स्कूल में पार्टी है, पढ़ाई नहीं होगी। ये कहते इसके चेहरे पर पढ़ाई से जान छूटने की खुशी थी। और तुम इस पार्टी में जा रही हो? दाऊद के सवाल पर फरिश्ते ने जोरों शोर से सर हाँ में हिलाया था। फिर भी आ जाओ जल्दी से बाहर, तुम्हारे पेपर्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अपनी बात से वो पल में इसे मुंह बसोड़ने और गहन सांस भरने पर मजबूर कर गया था। दाऊद के कमरे से निकलते ही वो अपना पैर पटकते उसके पीछे अपना स्कूल बैग लेकर आई थी। इससे अगले दिन दाऊद अहमद खुद फरिश्ते को स्कूल पार्टी में छोड़ने गया था। जाने से पहले इसने एक तनकीदी नजर इसके सरापे पर डाली थी, और फिर कुछ मुतमईन होते हुए इसे गाड़ी में बैठने का इशारा कर गया था। फरिश्ते इसकी आदत से बखूबी वाजिया थी, इसलिए वो घर से बड़ी शराफत से बस हल्का फुल्का सा तैयार होते दुपट्टा गले में डाल गई थी, जबकि स्कूल में दाखिल होते ही वो अपने लुक को थोड़ा मॉडर्न करने वाली थी। सुनो, स्कूल में बिला फजूल ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं है, जैसे ही फारग हो ड्राइवर अंकल को फोन कर देना। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही दाऊद ने इसे हदायत दी, तो वो लापरवाही से सर इज्तनाब में हिलाती जल्दी से गाड़ी से उतर गई थी। दाऊद का दिल न जाने क्यों कुछ नागवार सा महसूस कर रहा था, इसलिए इसे हदायत दी थी, जैसे फरिश्ते ने ज्यादा काबिल इत्मीनान नहीं जाना था। वो इसके अंदाज पर नफे में सर हिलाता गाड़ी आगे बढ़ा गया था। फरिश्ते का स्कूल में आखिरी साल था, वो इस बार मैट्रिक करते स्कूल से फ्री होने वाली थी, इसलिए आज इन्हें जूनियर की तरफ से पार्टी मिली थी। स्कूल में गर्ल्स और बॉयज इकट्ठे ही पढ़ते थे, जिसकी बदौलत फरिश्ते के दोस्तों में
ایک دو لڑکے بھی شامل تھے اور اس بات سے داؤد یکسر انجان تھا، ورنہ وہ کبھی اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسکول میں پارٹی سے خوب لطف اندوز ہونے کے بعد جیسے ہی سب اسٹوڈنٹ کی واپسی شروع ہوئی تو فرشتے کو داؤد کی بات یاد آئی۔ تو اپنے ڈرائیور کو کال کرنے ہی لگی تھی جب اس کے گروپ میں موجود عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھٹ لیا تھا۔ کیا یار، ابھی سے گھر واپسی؟ آج تو آزادی ملی ہے اور تمہیں پتا ہے آج میں گاڑی لے کر آیا ہوں، آ جاؤ سب سمندر کنارے چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ عمر نے سیل فون اپنے پشت پر کرتے سب کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تھا، جسے سنتے سب کے چہرے پر اشتیاق ابھرا تھا۔ وہیں فرشتے ایک پر خوش ہونے کے بعد منہ بنا گئی، جانتی تھی کہ اگر اس نے اس حرکت پر گھر میں کسی کو معلوم ہوا تو کیا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے عمر سے اپنا سیل فون مانگنے لگی، لیکن وہ ضد میں اڑتا اس کا سیل فون دینے سے انکاری ہوتا اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے اصرار کرنے لگا تھا۔ جب ہر طرف سے فرشتے پر دباؤ ڈالا جانے لگا تو وہاں میں سر ہلاتی ہنس دی تھی۔ داؤد سے بچنے کو اس نے بہانہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کہہ دے گی کہ وہ اسکول کی پارٹی اتنی دیر تک چلی تھی۔ پھر وہ سب ٹریفک پولیس سے بچتے بچاتے سمندر تک پہنچ چکے تھے اور وہاں جا کر اس کچی عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں نے وہ طوفان بدتمیزی بچایا تھا کہ لڑکیاں سمندر کے پانی سے بدن پر چپکتے کپڑوں اور اپنے دوپٹوں سے سر سے لاپرواہ ہوئی تھی۔ داؤد بھی آج اتفاقاً اسی سائٹ پر اپنے کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر شور و شرابے کی آواز سنتے اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ ساتھ ہی اس نے سمت دیکھا تھا اور جو بے توجہی سے ایک نظر ڈال کر ہٹانے والا تھا، لیکن اسے وہاں دکھائی دیتے ایک چہرے نے اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچی تھی اور وہ ششدرتا اسے اس جگہ ناقابل یقین حالت میں دیکھتا کچھ پل کو ساکت رہ گیا تھا اور وہ کچھ پل اپنے ارد گرد کا ہوش بھولا تھا۔ مسٹر داؤد، کیا ہوا؟ آپ کو میری سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں کیا؟ جب اس کے ساتھ موجود مرد نے اسے پکارا۔ کیا؟ تو وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ ہاں ہاں، سب سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو جائے، آپ کو ہماری طرف سے مایوسی نہیں ملے گی۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں بولتا بس اپنے ساتھ موجود انسان کے یہاں سے جلد از جلد جانے کے انتظار میں تھا، اور پھر جیسے ہی وہ وہاں سے پلٹا، داؤد احمد نے تیز قدم آگے کی طرف بڑھائے تھے۔ یہاں اس کی منقوہ فرشتے اکبر اپنی اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ داؤد احمد کے چہرے پر اشتعال انگیز اثرات تھے کہ آج وہ فرشتے اکبر کے ساتھ نہ جانے کیا کر جاتا، جو ہمیشہ اس کے صبر کے پیمانے کو بری طرح سے آزماتی تھی۔ وہ سب لڑکے اور لڑکے اپنی مستی میں گم تھے جب داؤد احمد ایک طوفان کی مانند وہاں پہنچتے۔ فرشتے اکبر کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسی طوفان کی مانند وہاں پہنچے، کلائی دبوچی اور اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا تھا، جبکہ فرشتے کے دوست ہکا بکا ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد رستے میں داؤد خود پر بمشکل ضبط کر رہا تھا اور تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتا وہ سیدھا گھر کی طرف آیا تھا۔ دوسری طرف فرشتے کی جیسے روح پرواز کرنے کو تھی، وہ لرزتے وجود کے ساتھ منہ ہی منہ میں التو جلالتو کو ورک کرتی گھر تک پہنچی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی داؤد نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑا تو اب کی بار فرشتے چیخ پڑی تھی کیونکہ داؤد کی گرفت جارحانہ تھی۔ داؤد نے فرشتے کو گھسیٹتے اور لانچ میں ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر جا گری تھی، جس کے ساتھ ہی فرشتے کے منہ سے بلند کرہ برآمد ہوئی تو اس نے اپنا رخ داؤد کی طرف غصے سے دیکھا تھا۔ وہ دل میں جو تھوڑا شرمندہ تھی، داؤد کی اس رویے پر اس کا دماغ بھی گھوما تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ داؤد کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی چیخی تو داؤد اس کے ڈھیٹ پن پر کڑ کر رہ گیا تھا۔ اور جو تم وہاں کر رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے پھولوں کے ہار پہنو؟ وہ آنکھیں نکالتا ایک دم آگے بڑھا تو فرشتے کی تراری ہوا ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے ان دونوں میں مزید کوئی بات ہوتی، فرحت بیگم چلی آئی تھی اور ان کے ساتھ فاریہ کاظم بھی تھی، جو داؤد اور فرشتے کو یوں آمنے سامنے دیکھتے معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے ساتھ دل ہی دل میں کمینی سی خوشی میں محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ ان دونوں کے تیور کہیں سے بھی خوش عین نہیں تھے۔ کیا ہوا ہے داؤد، کیا کیا ہے اس نے؟ فرحت بیگم نے حیرانگی اور پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ ان کے سوال پر فرشتے نے شکوہ بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جس نے اس سے کچھ پوچھنے کی بجائے داؤد احمد سے سوال کیا تھا۔ اور فرشتے، یہ کیا حال کیا ہے تم نے اپنا؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ داؤد کے جواب دینے سے پہلے فرحت بیگم نے سختی سے اس کا بازو پکڑتے اپنے سامنے کیا تو اب کی بار اس نے نظریں چرائی تھیں۔ فرشتے کو خاموش دیکھتے فرحت بیگم نے سوالیہ نگاہ داؤد پر ٹکائی، جو لب بھیجے فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ فرشتے اپنی ماں سے نظر بچاتے داؤد کی طرف دیکھتے اسے سچ بولنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ جو بھی تھا وہ جانتی تھی اس کی ماں سچ پتہ چلنے پر اسے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اب اسے اپنے دوستوں کی بات ماننا سراسر اپنی غلطی لگ رہا تھا۔ فرشتے، تم اس حال میں کالج سے آ رہی ہو؟ ویسے تم تو آج پارٹی میں نہیں گئی تھی نا؟ فاریہ نے آگے بڑھتے ایک نظر اوپر سے نیچے دیکھتے تعجب سے پوچھا تھا۔ مقصد داؤد احمد کو دوبارہ سے غصہ دلانا تھا، اور سچ میں دوبارہ سے فرشتے کا حلیہ یاد آتے ہی وہ جو چپ اختیار کرنے کا سوچ رہا تھا، اب خود کے غصے پر کنٹرول کھوتے اس نے ساری کہانی فرحت بیگم کے سامنے کھول دی تھی۔ داؤد کو لگا کہ اگر وہ آج چپ کر گیا
تو کہیں فرشتے کو شہ نہ مل جائے اور وہ مزید ایسی حرکتیں انجام دے، اسی لیے اس کی پہلی غلطی پر ہی اسے سزا ملنا ضروری تھا، جسے وہ سنتے ہی وہ ششدر رہ گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھتے کسی کے کچھ سمجھنے سے پہلے فرشتے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے تھپڑ کھانے پر فرشتے کو درد کے ساتھ حد سے زیادہ حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ چچی یہ کیا کر رہی ہیں؟ داؤد احمد جلدی سے فرشتے اور فرحت بیگم کے درمیان میں آیا تھا، جو کہ خود بھی اپنے اکلوتی اولاد پر ہاتھ اٹھانے پر اب غمگین کھڑی تھی، جبکہ اس سب میں ایک فاریہ تھی جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو چھپانے کی کوشش میں تھی۔ آپ ہٹے سامنے سے، جو آپ چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے، اب یہ جھوٹی ہمدردی اپنے پاس رکھیں۔ فرشتہ نے اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے داؤد کو ایک جانب دھکا دیا تھا اور پھر زور سے چیختے ہوئے دوبارہ سے اپنی ماں کے قریب ہوئی تھی۔ اور آپ کیوں رک گئی؟ مارے مجھے، آج دل کھول کر اپنی بھڑاس نکال لیں، بلکہ ایسا کرے، میں ہمیشہ غلط ہوتی ہوں نا، تو اس غلطی کو اپنی زندگی سے ختم کر دے، یا پھر میں خود کو ختم کر لوں گی، کیونکہ میں تنگ آ گئی ہوں زندگی سے، یہاں کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، سب کو ون اینڈ اونلی داؤد احمد پسند ہے یا پھر فاریہ، اور اس کے علاوہ شاید ساری دنیا سوائے میری ذات کے، کیونکہ ہر لمحہ مجھے دوسروں کی مثالیں دیتے احسان دلایا جاتا ہے کہ میں خود کو بدلوں۔ فرشتے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پکڑتے اپنے چہرے کے قریب لاتی جذباتی کیفیت میں بولتی چلی گئی۔ اس کا دماغ منفی سوچوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ایک حساس لڑکی تھی، ہر چھوٹی سی بات کو اب تک اپنے پاس سنبھالتی رہی تھی۔ بہیو فرشتے! داؤد نے آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑتے پیچھے ہٹانا چاہا تھا، تو اب کی دفعہ فرشتے نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ فرشتے نے داؤد کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تھی، جس میں سوائے ناپسندگی اور نفرت کے کچھ نہیں تھا، اور ان آنکھوں کی زبان پر تھے داؤد آج زندگی میں پہلی بار لڑکھڑایا تھا۔ خبردار جو میرا نام لیا یا پھر مجھے چھوا بھی تو میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں، سمجھیے آپ؟ اور آج یہ سب ہو رہا ہے نا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میرے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہی مجھے کسی بیکار شے کی مانند آپ کو سونپتے میری زندگی کو اجیرن کر دیا۔ وہ نہ جانے کیسی لڑکیاں ہوں گی جن کو پہلے کچھ عرصے اپنے ماں باپ کا لاڈ پیار ملتا ہے، پھر جوان ہونے پر اسے یہ شوہر نامی انسان ملتا ہے، لیکن ایک میں ہوں جسے ہوش سنبھالتے ہی شوہر ملا ہے، جس کی پسند اور ناپسند کو مجھ پر ایسے لاگو کیا جاتا ہے کہ مجھے پیدا کرنا ہی بھول گئے ہیں کہ میری اپنی بھی کوئی پسند کوئی مرضی ہوگی، لیکن اب اور نہیں، میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گی۔ آپ سے جڑے اس نام نہاد رشتے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بغیر ڈرے جھجکے اپنے دل میں چھپی ساری باتیں عیاں کر گئی تھی۔ فرحت بیگم کے بعد اب داؤد احمد نے پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اب دل میں نفرت کا بہت بڑا جذبہ لیے ہوئے تھی، اور وہ جو ہر وقت اس کے ارد گرد موجود رہتے تھے اس سب سے انجان ہی رہے تھے۔ فرشتے بیٹا! اکبر جو ابھی آفس سے آئے تھے فرشتے کو اس طرح بھڑکتے دیکھ کر وہ اس لہجے میں حیرانگی لیے اس کی طرف آنے لگے تھے، لیکن وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی اس کی پکار کو انسنا کرتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماموں، داؤد بھائی، آپ نے دیکھا یہ فرشتے آپ کے لاڈ پیار میں کتنا بدتمیز ہو گئی ہے؟ فاریہ کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بہت بڑا شاک لگا ہو۔ اکبر صاحب سب کے چہرے کی طرف دیکھتے بات سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ فرحت، داؤد، یہ فرشتے کو کیا ہوا ہے؟ اکبر صاحب نے سوالیہ نگاہوں دونوں کی طرف ٹکائیں، جس پر داؤد نفی میں سر ہلاتا کچھ بولنے بغیر چلا گیا۔ فرحت بیگم نے بھی کمرے کا رخ کیا تو وہ بھی اس کی تنقید میں قدم بڑھائے گئے تھے۔ لانچ میں گلی رہ جانے والی فاریہ اب چہرے پر چلاکی بھری مسکراہٹ لیے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس کی عمر 17 سال تھی اور وہ داؤد احمد کو دل ہی دل میں بہت زیادہ چاہتی تھی، لیکن وہ تو بن مانگے فرشتے اکبر کا مقدر بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے نصیب پر صبر کرنے والی نہیں تھی۔ وہ داؤد احمد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لینا چاہتی تھی، اور آج فرشتے اکبر کی باتیں اسے ایک امید دلا گئی تھیں۔ داؤد احمد اس وقت کسی اندیکھے مقام پر نظریں ٹکائے خاموش بیٹھا تھا، جب باقی سب گھر والے پریشان چہرہ لیے اس سے مختلف سوال پر سوال کرتے جا رہے تھے، جن کا جواب دینے کے لیے داؤد احمد مناسب الفاظ کا چناؤ کرنا چاہ رہا تھا۔ داؤد بیٹا، آخر تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آخرکار اس کی والدہ نزاہت بیگم پریشانی سے بولتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کے اندر کے باہر کے جذبات کو بخوبی محسوس کر پا رہی تھی۔ کیا بولوں ماما، بتا تو چکا ہوں آپ سب کو کہ کچھ عرصے کے لیے لندن جا رہا ہوں، اپنے تجربے کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں، تو بس اسی لیے۔ داؤد نے ان کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے اپنے کئی بار پہلے کی بات پھر سے بولی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ماں کا تو دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ مگر داؤد، تم نے پہلے تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور اب اس طرح اچانک سے سب طے کر کے بتا رہے ہو۔ احمد صاحب تھوڑا تعجب کا شکار تھے۔ بس آپ لوگوں کو اسی پریشانی کی وجہ سے نہیں بتایا تھا۔ پلیز کول ڈاؤن ہو جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ داؤد نے ہر ممکن طریقے سے ان کو یقین دلانا چاہا تھا، جبکہ اس سب میں فرحت بیگم، اکبر صاحب اور داؤد ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔
وہ دونوں میاں بیوی تو جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ داؤد نے اتنا بڑا یہ فیصلہ یقیناً فرشتے کی وجہ سے کیا ہے، لیکن تنہائی ملتے ہی فرحت بیگم اور اکبر صاحب صرف اپنا فیصلہ بدل لینے کے لیے اصرار کرنے لگے تھے۔ بیٹا میں سمجھاؤں گی فرشتے کو، وہ بھی نہ سمجھ ہے، بچی ہے، میں جانتی ہوں اس نے تم سے بہت بدتمیزی کی ہے، وہ تم سے معافی مانگ لے گی۔ فرحت بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا، چچی جان آپ ایسا بالکل نہیں کریں گی، اس سے پتہ ہے کیا ہوگا، وہ مزید مجھ سے بدگمان ہو جائے گی، پلیز میں یہ سب حالات سدھارنے کے لیے کر رہا ہوں، تو میرا یہ عمل ضائع مت جانے دیجیے گا۔ داؤد نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جب فرحت بیگم کی اگلی بات پر اس کا دل لمحے بھر کو جیسے روکا تھا اور اس نے جھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس طرح تم دونوں کے بیچ دوریاں کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی تو یہاں قریب رہتے ہو تو وہ تمہیں سمجھ نہیں سکی، اور جو تم اسے کنارہ ہی کر لو گے تو بالکل ہی تم دونوں کے درمیان رشتے سے انکار ہی نہ ہو جائے۔ فرحت بیگم کے الفاظ خدشات سے بھرے تھے۔ چچی جان مجھے اس کے انکار اور ہاں سے فرق نہیں پڑتا، ہمارے درمیان رشتہ ہمیشہ برقرار رہے گا، بے فکر رہیں، میں بس اسے سپیس دے رہا ہوں تاکہ اس کے دماغ میں بچپن کے نکاح اور مجھے خود کے پاس دیکھتے چڑ ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ سب کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکے، جیسے اس کی آرزو ہے بالکل ویسا۔ اور آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اسے بس صحیح غلط کی پہچان کرواتے ہوئے پوری آزادی دے دے، کیونکہ کل اس کے الفاظ اور رویے سے مجھے اندازہ ہوا کہ فرشتے کی اتنی غلطی نہیں ہے جتنی ہماری لگ رہی ہے، بس ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے تھوڑا فاصلہ ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمجھاتے ہوئے داؤد ٹوک لہجے میں کچھ باور کرواتے ہوئے اپنی باتوں سے ان کو بھی اپنا ہم نوا بنا گیا تھا۔ داؤد کی کل صبح کی فلائٹ تھی اور پھر وہ آدھی رات کو نیند نہ آنے کے باعث اپنے کمرے سے نکلتا اس طرف چل دیا۔ یہاں اس کے نیند نہ آنے کی وجہ موجود تھی۔ وہ آہستہ سے فرشتے کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں دھیمی سی جلتی لائٹ میں وہ گہری پرسکون نیند میں تھی۔ داؤد جانتا تھا وہ کل کسی صورت میں اس کے سامنے نہیں آئے گی، خدا حافظ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور اس ظالم لڑکی کے دیدار کے لیے خود ہی چلا آیا تھا۔ وہ سست رفتاری سے قدم لیتا فرشتے کے قریب بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ یہاں سے فرشتے کے چہرے کا بس ایک رخ ہی نظر آ رہا تھا، جس پر بس کے بالوں کی لٹھی تھی، جن کو وہ ہاتھ آگے بڑھاتا انگلی کی پور سے نرمی سے پیچھے کر گیا تھا، جیسے اس کی ذرا سی سختی سے فرشتے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جیسے آج تک وہ بچی سمجھتے ٹریٹ کرتا رہا تھا، ذرا سی سختی بھی برت جایا کرتا تھا، وہ بھی اپنے دل کے تقاضوں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ فرشتے کا بچپنا اور اس کی معصومی کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بڑی ہو رہی ہے، جوانی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی ہے، تو اس لیے اپنی کئی باتیں دوسروں کے مقابلے میں پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری فرشتے، میں خود اچھا بنتے بنتے تمہیں بھی اپنے جیسا بننے کے لیے مجبور کر گیا، جبکہ تم تو ابھی معصوم کلی ہو جس سے ہنسنا ہے، بولنا ہے اور کسی حد تک اپنے منوانے کی ضد بھی ہے۔ تمہاری ہر ضد اور ہر خوشی سر آنکھوں پر، لیکن جو حرکت کل تم نے کی ہے وہ ہرگز قابل قبول نہیں، وہ غلطی تھی جس کی سزا تمہیں ملے گی۔ داؤد احمد بہت دھیمی آواز میں بات کرتا اس کے چہرے کو مکمل اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا اچانک سے اٹھا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈھاگ پڑتا فرشتے کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اگلی صبح معلوم ہونے کے باوجود داؤد کی نظر ایک گرد گھومتی رہی تھی، لیکن وہ سامنے نہیں آئی تھی، جس پر وہ مایوس ہوتا گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ بیٹا وہ فرشتے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اٹھایا نہیں۔ فرحت بیگم اس کی نظروں کی تلاش اچھے سے سمجھ رہی تھی، اس لیے ہچکچاہٹ بھرے انداز میں اس کے سامنے بہانہ کرنے لگی۔ اچھا کیا آپ نے، سونے دے سے میں بس نکل رہا ہوں۔ داؤد احمد سب پر ایک الوداعی نظر ڈالتا گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا، جب جھٹ فاریہ اس کے سامنے آئی تھی۔ داؤد میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلوں؟ آپ کو سچ بتاؤ تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، پلیز۔ فاریہ بھلا کیوں یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتی، اس لیے ہاتھ میں روٹی چہرے پر لگاوٹ بھرے تاثرات سجائے بولے تھی۔ اس سے پہلے کہ داؤد انکار میں سر ہلاتا، اس کی پھپھو سارہ علی نے بھی اپنی بیٹی کے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں بیٹا لے جاؤ، تم کسی اور کو تو ساتھ لے کے جا نہیں رہے، اچھا ہے ایئرپورٹ تک ساتھ ہو جائے گا۔ اور اب کی باری سے ماننا ہی پڑا تھا، وہ بس ہاتھ کے اشارے سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی گاڑی میں سوار ہوا تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کے گھر سے نکلتے ہی سب چہروں پر سرتی لیے واپس گھر کے اندر لوٹ گئے تھے۔ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا تو اسی حساب سے سب کا لاڈلا بھی تھا، اس لیے سب اس کے جانے پر رنجیدہ تھے، جبکہ فرحت بیگم کا تو اس سے دوہرا رشتہ تھا کہ وہ پہلے وہ ایک بیٹے کے طور پر اس کے نزدیک رہا تھا اور پھر بیٹی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے پر وہ اور عزیز ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے انتہا دکھی بھی تھی اور دل ہی دل میں داؤد احمد کے ساتھ پشیمان بھی، جو کہ انہی کی بیٹی کی وجہ سے گھر چھوڑ گیا تھا۔ اکبر صاحب ان کی دلی حالت اچھے سے سمجھتے تھے، اس لیے ان کے کندھے پر بازو پھیلائے وہ انہیں اندر لاتے دلاسے دے رہے تھے۔ جب ان دونوں کی نظریں اوپر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس کھڑی فرشتے تک گئی تھی، فرحت بیگم کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات ابھرے تھے۔
اس سے پہلے کہ وہ منہ سے تلخ الفاظ نکالتی، اکبر صاحب ان کو پکڑتے اشارے سے انہیں خاموش کروا گئے تھے۔ ادھر آؤ میری بیٹی، آج اتنی جلدی اٹھ گئی؟ تمہاری ماما بتا رہی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اکبر صاحب نے اپنا بازو آگے کیے سے بلایا تو وہ بھاگتے ہوئے آ کر ان کے سینے سے لگی تھی۔ بے قسم ان کے حساس سے نکلتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے لگا آپ سب ایئرپورٹ جائیں گے۔ کچھ نہ سوچنے پر فرشتے نے خاموشی ختم کرنے کو منہ سے الفاظ نکالے تھے۔ نہیں گئے، داؤد نے منع کر دیا تھا، مگر فاریہ ضد کر کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اکبر صاحب نے کے جواب پر نہ جانے کیوں فرشتے کا چہرہ پھیکا سا پڑا تھا۔ اچھا ہی ہے، داؤد کو بھی تو فریہ پسند ہے، وہ یقیناً اس کی کمپنی انجوائے کریں گے، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی جب اکبر صاحب نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ فرشتے، تمہارے بڑے بابا اور تائی امی بہت اداس ہے بیٹا، ان کے پاس چکر لگاتی رہنا، بلکہ ایسے کرو انہیں ابھی در بلا لاؤ، اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ اپنے باپ کے کہنے پر وہ ایک جانا موجود سیڑھیوں کی طرف چلتی تھی۔ دراصل یہ دو پورشن تھے، باہر سے اندر داخل ہونے کے الگ الگ دروازے تو تھے، لیکن اندر سے ایک سیڑھیوں کا رستہ دونوں طرف مشترکہ تھا جو سب زیادہ تر یہی استعمال کرتے تھے۔ نزاہت بیگم کو صوفے پر بیٹھے باقاعدہ روتے دیکھ کر فرشتے جلدی سے ان کے پاس آئی تھی۔ اس کے دل میں شرمندگی سر اٹھانے لگی تھی، کیونکہ اتنی سمجھ تو وہ رکھتی تھی کہ داؤد اس کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جتنا زیادہ وہ جلتی کرتی تھی، اس سے زیادہ کم وقت میں وہ اس کا دل نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ تبھی وہ بے حد گل محسوس کرتی نزاہت بیگم کو دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تائی امی نہیں روئے نا پلیز، مجھے تو چپ کروانا بھی نہیں آتا بلکہ رونا آتا ہے، اگر آپ چپ نہیں کریں گی تو میں بھی رو دوں گی۔ وہ آج پہلی بار ان کے ساتھ لاڈ سے بولتی ان کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ داؤد سے ناپسندگی کے چکر میں وہ ادھر کا رخ ہی بہت کم کرتی تھی۔ دوسری طرف نزاہت بیگم بمشکل اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ بیگم مہربانی کریں، اب میری بیٹی کو نہ رلا دیجیے گا۔ کچن سے پانی کا گلاس لے کر نکلتے احمد صاحب کی آواز پر وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ بڑے بابا، تائی امی، میرے ساتھ چلیں، میں آپ دونوں کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ وہ کہنے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور بضد اصرار نزاہت بیگم کا بازو پکڑتے انہیں بھی صوفے سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فاریہ داؤد کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ گھر آ چکی تھی، لیکن اپنے گھر میں جانے کی بجائے وہ احمد صاحب کے پوشن میں آئی تھی۔ وہ سب کی نظروں میں اپنے نمبر بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ اب بھی احمد صاحب اور نزاہت بیگم کے ساتھ وقت بتاتے وہ فرشتے کی حیثیت ڈی گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن پورے گھر میں خاموشی اراد میں محسوس کرتے وہ جیسے ہی دوسرے پوشن کی طرف آئی، سامنے ڈائننگ ٹیبل پر سب کی موجودگی کے ساتھ فرشتے کی موجودگی سے ناگواری میں مبتلا کر گئی تھی۔ فاریہ کو دیکھتے ہی سب بڑوں نے خوش اخلاقی سے اصرار کرتے ہوئے اپنے ساتھ ناشتے پر شامل کیا تھا، جس پر وہ فرشتے کے ساتھ بیٹھ بھی گئی تھی۔ وہ جو پہلے تھوڑا بہت ہنس بول رہی تھی، اب اچانک سے چپ سی کر گئی تھی کہ اب فاریہ بھی سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ وہ بڑی غم و زدہ بنتی داؤد کا جانے کا احوال بتا رہی تھی۔ فرشتے کا دل ناشے سے اچار ہونے لگا تھا، جبکہ ایک دم سے فاریہ اس کے چہرے کے قریب جھکی، جس نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ویسے کتنی ظالم ہو تم، داؤد کو اس دن اتنی باتیں سنائے کہ وہ بیچارہ یہ گھر کیا ملک ہی چھوڑ گیا، اور اب کیسے اس کے ماں باپ کے سامنے اچھے بن رہی ہو؟ اگر میں اب تمہاری حقیقت ان کے سامنے کھول دوں تو؟ فاریہ نے آنکھیں نچاتے مکاری سے کہا تو اس کے انداز پر فرشتے افسوس سے نفی میں سر ہلاتی ناشتے کی ٹیبل چھوڑ گئی تھی۔ اس کے بعد جیسے وقت رک سا گیا تھا، دیکھنے کو تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگے تھے، لیکن داؤد کی غیر موجودگی کا احساس بھی ساتھ ساتھ تھا۔ فرشتے جو اپنے دل میں پیدا ہوتی عجیب بے چینی کا شکار رہنے لگی تھی، تو اپنی اس بدلتی کیفیت سے گھبراتے جس کا وہ کوئی نام بھی نہیں دے پا رہی تھی، خود کو اپنے امتحانات میں مصروف کر گئی تھی۔ داؤد نے اس کی بہت اچھی تیاری کروائی ہوئی تھی، تو وہ آسانی سے ساری پیپرز دے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ اب آگے کے لیے وہ کچھ پریشان رہنے لگی تھی کہ اسے داؤد کے ہوتے کبھی کسی ٹیوٹر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، اور بہت سے ٹیوٹر ہے پڑھانے کے لیے۔ اپنے ہاتھوں میں موجود کتاب کو اپنے سینے سے لگاتے منہ بناتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ شام کا وقت تھا، موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، تو وہ اپنی کتابیں باہر لان میں لے آئی تھی۔ اب ادھر ادھر ٹہلتے وہ پڑھنے میں مگن تھی، جب چمکتی دمکتی سی فاریہ چہرے پر مصنوعی مسکان لیے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ اسے دیکھتے فرشتے نے خوف سے سر جھٹکا تھا۔ وہ دونوں آپس میں قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود آپس میں کبھی گھل مل نہیں سکی تھی۔ وجہ آج تک فرشتے کو سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ فاریہ اس کا حال احوال پوچھتے جلد ہی اپنے اصل مقصد کی طرف آئی تھی، جس کے لیے خاص وہ فرشتے کے پاس آئی تھی۔ فرشتے، تمہارے پاس داؤد کی کال آئی؟ فرشتے کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے بلا ارادہ یہ سوال پوچھ لیا ہو۔ فاریہ نے فرشتے کی ضد پر داؤد کو کبھی بھائی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پہلے پہلے سب بڑوں نے سمجھایا، لیکن اس نے کبھی کان نہیں دھرے تھے، جبکہ اس سوال پر فرشتے بری طرح سے چونکی تھی۔ نہیں، فرشتہ اپنی نظریں کتاب پر جمائے تھی۔ اچھا، انہیں پتا نہیں کہ کیا تمہارے پیپر چل رہے ہیں؟ پہلے تو بڑی فکر کرتے تھے۔ فاریہ اس کے مقابلے میں آ کھڑی ہوئی تو فرشتے کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا پڑا تھا۔
مجھے نہیں پتا، شاید بیزی ہوں گے اس لیے کال نہیں کر سکے۔ فرشتے سامنے کھڑی آفت سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے پھر سے کتاب کو سامنے کرتی آگے چل پڑی تھی۔ لیکن مجھ سے تو وہ روز بات کرتے ہیں، بلکہ ہمیں تو باتیں کرتے کرتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ وہاں اکیلے ہیں نا، تو میں بھی ان کے دل کی خاطر بات کر لیتی ہوں۔ جس بات کو بتانے کے لیے وہ بے چین تھی، آخر وہ بولتی فرشتے کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بات پر فرشتے لمحے بھر کو رکی بھی۔ داؤد لندن جانے کے بعد سب سے رابطے میں تھا، سوائے فرشتے کے۔ فرشتے یہ بات زیادہ محسوس بھی نہ کرتی تھی، جو اگر فاریہ اتنا بڑھا چڑھا کر اسے داؤد کی کال کا بتا نہیں رہی ہوتی۔ فرشتے نے ایک گہری سانس بھرا تھا اور پھر فاریہ کی آنکھوں میں دیکھتی وہ خود اعتمادی سے بولی تھی، داؤد یہاں سے جانے سے پہلے اچھے سے میرے پیپرز کی ڈیٹ شیٹ کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے، اس لیے فی الحال مجھے ڈسٹرب نہیں کر رہے، جبکہ آپ دیکھتے ہوئے بھی کہ میں پڑھ رہی ہوں، مسلسل میرے دماغ کی دہی کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی وہ فاریہ کی بولتی بند کر گئی تھی۔ آپ کو یہاں کھڑا ہونا ہے تو ہو، میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے پڑھنا ہے۔ فرشتے اپنی کتابیں سمیٹنے پلٹی تھی۔ خود کو تسلی دینے کو خیال اچھا ہے، ورنہ جو تم نے داؤد کو یہاں سے جانے سے پہلے کہا تھا، اس کے بعد وہ تمہیں منہ بھی نہ لگائے۔ آہی بڑی جھوٹ بولنے والے، مجھ سے چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو گی۔ فاریہ بھی جواباً اس کا منہ بند کرتی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب اس کا رخ نزاہت بیگم کے پوشن کی طرف تھا۔ فاریہ کا اب زیادہ تر وقت ان کے پاس ہی گزرنے لگا تھا۔ فاریہ کی باتوں پر فرشتے نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا تھا، جو آج کل نہ جانے کن ہواؤں میں تھی۔ فرشتے کا موڈ بری طرح بگڑا تھا۔ وہ کتابوں کو سامنے میز پر پٹکتی وہاں پر موجود چیئرز پر بیٹھی تھی، اضطرابی کیفیت میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ کچھ ایسا تھا جو اسے برا لگ رہا تھا، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ یہی سب تو چاہتی تھی، داؤد اس کی زندگی سے دور ہوتا، اسے اس کے حال پر چھوڑ گیا تھا، وہ اس سے دور ہوتا اپنی جیسی پرفیکٹ فاریہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں فرشتے کی حیثیت تعین کر چکا ہوگا۔ فرشتے کچھ دیر اپنا نچلا لب کھینچتی اپنا دل جلاتی رہی اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھتی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ فرشتے اپنے دل و دماغ سے داؤد کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو بالکل بدل گئی تھی۔ وہ اپنے اندر چھپی شوق چلچل سے لڑکی کو باہر لے آئی تھی۔ فی الوقت وہ مستقبل کی ساری پریشانیاں بھول جانا چاہتی تھی۔ اس کا ابالباً بڑھنے لگا تھا۔ پہلے جو اکثر شرارت پر داؤد اور اپنی ماں کی طرف سے اسے ڈھیروں ملامت اور لمبا سا لیکچر ملا کرتا تھا، اب ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اب فرد بیگم اور اکبر صاحب کی زندگی میں اسی کی بدولت رونق تھی۔ وہ ان کے بہت نزدیک ہو گئی تھی۔ ہاں، اس بدلاؤ کے ساتھ نزاہت بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ یکسر تبدیل ہونے لگا تھا، جس کی وجہ فاریہ تھی۔ وہ نزاہت بیگم کی چہتی اور انہیں داؤد کے گھر سے جانے کی وجہ بڑھا چڑھا کر بتا چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کا دل فرشتے کی طرف سے خراب ہوا تھا۔ لیکن فرشتے جو ہر بات کو لاپرواہی سے جھٹک دیا کرتی تھی، نزاہت بیگم کے غصے کے باوجود ہر روز کچھ دیر کے لیے ان کے پاس لازمی جاتی تھی، اور اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ہر کوئی ہر وقت داؤد سے واپسی کا مطالبہ کرنے لگا تھا۔ ان 3 سالوں میں داؤد اور فرشتے کی بالکل بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ جب ایک دن وہ اچانک سے کسی کے علم میں لائے بغیر واپس آ گیا تھا، وہ جس وقت گھر آیا تب صرف اس گھر میں اس کی ماں اور چچی فرحت بیگم تھی، جن سے ملتے کچھ وقت گزارتے وہ سونے چلا گیا تھا، اور جب دوبارہ اٹھا تو شام ہو رہی تھی۔ وہ ایک کال پر بات کرتا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آتے باہر بے دھیانی میں دیکھ رہا تھا، جب ایک ہنستے کھلکھلاتے چہرے پر اس کی نظر جم سی گئی تھی، اور وہ چہرہ تھا 17 سالہ فرشتے اکبر کا، جو 14 سال بچی کی بجائے ایک خوبصورت دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ داؤد ایک ٹرانس کی کیفیت میں سے دیکھے گیا تھا، لیکن پھر جب اس کا دوپٹے کے بغیر وجود دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کے ساتھ اس کی نظر اطراف میں بھی پڑی تو گیٹ پر موجود چوکیدار مرد کی گندی نظریں فرشتے پر جمے دیکھ کر وہ تلملاتے ہوئے اپنی فون کال بھولتا باہر کی طرف پڑا تھا۔ فرشتے ایک بلی کا بچہ باہر دیکھتے اسے پکڑنے کے لیے اپنا دوپٹے کا ہوش بھولتی ایسے ہی باہر چلی آئی تھی، اب اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جبکہ ایک وجود اس کے نزدیک آتے اس کا بازو پکڑتے ایک جھٹکے سے اسے گھر کے اندر کی جانب چل دیا تھا۔ فرشتے حیران پریشان سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، اور جب مقابل اسے لیے داؤد احمد کے کمرے میں داخل ہوا تو فرشتے ششدر رہ گئی تھی۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار بڑھی تھی اور اس نے چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، جب اس نے خود اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مسز یوں اس طرح دوپٹے کے بغیر باہر آنے کی؟ اور داؤد احمد کے لہجے میں بولتا استحقاق فرشتے کو پتھر کر گیا تھا۔ وہ اسی طرح اچانک سے داؤد کو 3 سال بعد اپنے سامنے دیکھتے اس کے چہرے پر سے نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ آپ؟ فرشتے کی زبان بس ایک لفظ ادا کر پائی تھی، ہاں میں۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، مجھے واپس آنا ہی تھا۔ خیر، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، دوپٹے کا ہوش کیوں نہیں ہے تمہیں؟ داؤد ایک جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا، اور اس نزدیک پر دونوں کی آنکھیں آپس میں چار ہوئی تھی کہ داؤد اپنا سوال اور فرشتے سے اس کا سوال جواب دینا بھولی تھی۔
आज फरिश्ते के दिल की धड़कन जैसे अजीब रक्स में थी। वो दोनों न जाने कब तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। जब कोई दरवाजा खोलता अंदर आया तो दोनों की महक टूटी थी, जबकि अंदर आने वाला दोनों के दरमियान नजदीकी देखे वही साख्त हुआ था। कमरे में फारिया की आमद हुई थी, जिस पर दाऊद की तवज्जो बढ़ी और फरिश्ते के बाजू इसकी गिरफ्त पर हल्की हुई तो वो एक नजर दोनों की तरफ देखते तेजी रफ्तारी से कमरे से चली गई थी। दाऊद, आपने अपनी वापसी का बताया क्यों नहीं? मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन आपके पास चली आई। वो चहकती आवाज में बोलती इसके नजदीक आई थी। वो एक अच्छे कद काट की थी, जो कि दाऊद के कंधे के करीब तक आ रही थी, जबकि दाऊद के दिलो दिमाग में तो वो छोटी सी लड़की समा गई थी, जिसका कद इसके सीने के बराबर था। और वो अपना चेहरा और आंखें उठाए इसकी तरफ देख रही थी तो दाऊद को सारी दुनिया रुकती महसूस हो रही थी। फरिश्ते को सोचते इसके लबों पर नामालूम सी मुस्कुराहट आई थी। वो अपना रुख बदलता बगैर किसी जज्बात के फारे को जवाब देने लगा था। दाऊद के आने की खुशी में नज़ाहिर बेगम ने सबको डिनर पर इनवाइट किया था। इस डिनर में दाऊद ने अपनी माँ का फरिश्ते को इग्नोर करना बुरी तरह से खटका था, बल्कि नज़ाहिर बेगम का ज्यादा झुकाव फारिया की तरफ था। वो भी हर वक्त बड़ी अम्मी करते इनके आगे पीछे रहती थी। फरिश्ते सारे वक्त में नजरें झुकाए बहुत खामोश सी रहती थी, जैसे इसे इस सबसे फर्क ही ना पड़ रहा हो। सबके चाहते ही दाऊद ने खुद पर किए जब्त को खोते अपनी माँ से इस बारे में सवाल करना शुरू कर दिया था। मामा, ये क्या था? फरिश्ते को इग्नोर क्यों कर रही थी? वो बिला तमीज बांधे बात का आगाज कर गया था। दाऊद, तुम्हें क्या लगता है जिस लड़की की वजह से तुम इतने साल मुझसे दूर रहे हो, इसके आगे पीछे फिरूं? तो सॉरी, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। वो बगैर लगी लिपटी रखे नखुआ से बोली थी। मामा, आप इस बात को भूल क्यों नहीं जाती? वो तब बच्ची थी और वैसे भी आप शायद भूल रही हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है। इसका जो भी अमल था वो हम दोनों मियाँ बीवी का आपसी मामला था। तो बेहतर रहेगा कि आप एक रवायती सास की सोच को छोड़ते हुए इसके लिए अपना दिल वसी कर लें। दाऊद अहमद का हर लफ्ज फरिश्ते अकबर की अहमियत वाजिया कर रहा था। नज़ाहत बेगम अपने बेटे का बस पागलपन देख रही थी और जो दिल में दाऊद के लिए एक बड़ा फैसला करने का सोच रही थी, अब इस सोच को वहीं दबाने में ही आफियत थी। मामा, क्या सोचने लगी आप? इन्हें खामोश पाकर दाऊद ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। दाऊद, वो फारिया, नज़ाहत बेगम बोलती अचानक से खामोश हुई थी। मामा, आप जो सोच रही हैं या फिर जो कोई आपको इस राह पर लेकर आ रहा है, तो आपको खुद को और इससे समझा देना चाहिए कि इसे बस शराब के पीछे भागने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दाऊद अपने अल्फाज से इन्हें सब कुछ बावर करवाता इनके सामने से चला गया था। दाऊद जैसे एक बार साहब की तरफ आया तो वो सब लॉन्च में बातों में गुम साथ साथ टीवी देखने में मशगूल थे। इनमें बस फरिश्ते की आवाज ही थी, जो हंसते मुस्कुराते न जाने इन्हें क्या क्या किस्से सुनाई जा रही थी। लेकिन इसकी नजर जैसे ही दाऊद पर पड़ी, वो थोड़ी देर के लिए चुप होती चली गई थी। इसकी इस फर्क को दाऊद ने दिल से महसूस किया था। वो भी इनके साथ बातों में अपना हिस्सा डाल गया तो नज़ाहत बेगम उठती किचन की तरफ चली गई थी। दाऊद ने फरिश्ते और अपने दरमियान तकल्लुफ की दीवार गिराते इससे छोटी छोटी बातों का आगाज किया था, जिनका जवाब वो बड़ी खुश उसलूबी से दे रही थी, और ये दाऊद के लिए खुश आइन बात थी। अकबर साहब इन दोनों को अकेले में कुछ वक्त गुजारने का मौका देने के लिए कार का बहाना बनाते वहां से उठ गए थे, जिन पर दाऊद अपनी जगह से उठता इसके पास आ बैठा था, जिस पर फरिश्ते घबरा सी गई थी। लेकिन फिर दाऊद ने आम से अंदाज में इससे इसकी पढ़ाई और आजकल की मसरूफियात के बारे में बात करते इसकी घबराहट कम कर दी थी। फारिया को जैसे ही दाऊद के फरिश्ते के पास जाने की खबर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो उड़ती हुई वहां पहुंची थी और फिर सबको अपनी चिकनी चुकड़ी बातों से अपनी तरफ मुतवज्जा करने का फन वो बखूबी जानती थी। फारिया दाऊद को अपनी बातों में उलझाने लगी तो फरिश्ते ने वहां से जाने की ठानी थी, लेकिन इससे पहले वो अपनी जगह से उठती दाऊद इसका हाथ थामे इसे वहीं रोकते इसे बात का एहसास दिला गया था कि वो किसी और के सामने होने के बावजूद भी इस जात को फरामोश नहीं कर सकता। फारिया तो बस फरिश्ते को नीचा दिखाने के लिए बोले जा रही थी। इसने दाऊद का फरिश्ते का हाथ पकड़ना बहुत अच्छे से देखा था और उनके दरमियान ज्यादा फासला नहीं था, और फिर हाथ पकड़ने पर दोनों का एक दूसरे की आंखों में देखता एक गिर से बेगाना होना फारिया पर अपनी अहमियत वाजिया कर गया था। इस पर शदीद गुस्सा हमलावर हुआ था। वो अपने लब और हाथ की मुठ्ठियां भींचते इन दोनों की तरफ देख रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? अभी बैठो इधर मेरे पास, मुझे तुमसे बातें करनी है। चची चाय ला रही हैं तो एक साथ एंजॉय करते हैं। दाऊद दिल फरेल लहजे में बोलता फरिश्ते अकबर को सरप्राइज सा कर गया था। फरिया के दिलो दिमाग में आग के बम्बार चल उठे थे। इस वक्त फरिश्ते अकबर की खामोशी से बुरी तरह खिल रही थी। वो जब्त होती जल्दी से खड़ी होती पलटी थी। फारिया बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? आओ चाय पियो हमारे साथ। किचन से आते फरत बेगम ने बेसाख्ता इसे पुकारा था। नहीं, मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय। वो तड़क कर जवाब देते गई थी। अंदाज किसी हद तक बदतमीजाना भी था। फरत बेगम के लिए इसका यह चेहरा आम सी बात थी, क्योंकि इसका अच्छाई भरा चेहरा सिर्फ दाऊद और नज़ाहत बेगम के साथ होता था। इसलिए सर झुकाती चाय लिए आगे बढ़ाई थी। चची जान, जाने दे इसे, आप आ जाए, हम है ना काफी हैं।
दाऊद खुश दिली से बोलता इन्हें बुलाने लगा तो वो भी मुस्कुराकर सर हिला गई थी। और फिर दाऊद और फरिश्ते को एक साथ देखते इनका चेहरा चमक सा उठा था। दिल में काफी अच्छे से पलकते हमनाद का खात्मा होने लगा था, क्योंकि वो भी फारिया और नज़ाहत बेगम के बदलते रंग ढंग से वाकिफ थी। दाऊद आज फरिश्ते को खाने के लिए बाहर लेकर आया था। वो अपनी पूरी रजामंदी से इसके साथ आई थी। खाने के बाद दाऊद इसे सारे समंदर पर ले आया था। यहाँ चहलकदमी करते, गला खंगारते, एक नजर बखौर इसके पुरवकार से चेहरे पर डालते फरिश्ते ने कुछ बोलने की कोशिश की थी। आज फरिश्ते दिल से अपने और दाऊद के दरमियान रिश्ते को तस्लीम करने के साथ इसका वजूद भी सच्चे दिल से कबूल कर चुकी थी, और आज वो रूह तक पुरसुकून थी। दाऊद, इसने न जाने कितने अरसे बाद आज अपने लबों से इसका नाम पुकारा तो दाऊद के चलते कदम रुके थे, और इसने जिस तरह दीवानगी के आलम में फरिश्ते का चेहरा देखा था, शर्म से लाल पड़ते इसकी आंखें झुकी थी। जी दाऊद की जान। आगे से इसकी जानलेवा अंदाज फरिश्ते को कंफ्यूज करने लगा था। मुझे आपसे माफी मांगनी थी, वो नदामत से बोली तो दाऊद इसका नरम और नाजुक सा हाथ पकड़ते दोनों के दरमियान फासला कम कर गया था। आई एम सॉरी। वो जो अब दाऊद के मुंह से भी वही अल्फाज सुनते, वो हैरानगी से इसका चेहरा देखने लगी थी। हाँ, मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी थी। तुम्हें तुम्हारे खोल से निकलते तुम्हारे साथ बहुत गलत कर गया था। दाऊद की बात पर आंखों में नमी लाते नफी में सर हिलाने लगी थी कि वो माफी ना मांगे। ओके, ना तुम माफी मांगो और ना मैं, क्योंकि अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें तुम जो हो, जैसी हो, मुझे कबूल हो पूरे दिल से। दाऊद मुस्कुराते हुए बोलता इसे अपने साथ लगा गया। इतनी नजदीकी पर फरिश्ते का वजूद कांपा था, लेकिन फिर इस लम्हे में प्यार और मोहब्बत और हकीकत महसूस करते वो हक से इसके बाजू पर सट टका गई थी। द एंड। रुक जाए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।